रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। सेनेट की 48 नशस्तों का इंतखाब, तमाम मेजर पॉलिटिकल जमातों की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्तें आ गई हैं, नाम सामने आ गए हैं। बड़ा तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्टेड है। 3 मार्च को 20 कैंडिडेट अनाउंस किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसके बाद इलेक्शन में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती है, सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभर कर सामने आएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी भी कैंडिडेट्स की लिस्टें आ गई हैं। दिलचस्प मुकाबला होगा इस्लामाबाद में, जहां पे हफीज़ शेख का मुकाबला होगा PDM के मुश्तरका कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी से। नंबर्स गवर्नमेंट के पास है, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि वो ताल्लुकात की सियासत करते हैं। जनूबी पंजाब से कितना वोट मिलेगा, ये भी देखना होगा। इसके साथ ही आज मरियम नवाज़ भी बड़ी एक्टिव नज़र आईं। आज उन्होंने रैली की क़यादत की और उसके बाद खिताब किया। जो उनका खिताब था उसमें उन्होंने गवर्नमेंट को ईद का निशाना बनाया। मरियम नवाज़ ने अपने खिताब में क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। ये गुफ्तगू आपने सुनी मरियम नवाज़ की। एक दफ़ा फिर वो जो हार्ड लाइन है उन्होंने फिर दोबारा से ले ली है। और ये 19 फरवरी को बाई इलेक्शन होने हैं। ये डस्का की सीट है, सियालकोट में NA-75। PMLN इसमें जो विनिंग कैंडिडेट थे ज़ाहिर शाह थे, उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद ये सीट खाली हुई है। अब ये PMLN की सीट है। इसी तरह वज़ीराबाद की सीट है जो गुजरावाला की सूबाई असम्बली की सीट है, वो भी खाली हुई है। दोनों सीटें PMLN की थी। मरियम साहिबा कह रही हैं कि रेफरेंडम में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, महंगाई का भी जिक्र किया, और अब देखना है कि 19 को नतीजा किस तरफ आएगा। आज के इनसाइट पे इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा शेख रोहेल असगर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज़ जो कि रिटायरिंग सेनेटर हैं और एक दफ़ा फिर इनको टिकट मिल गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और प्रोग्राम के आखिर में हमारे नुमाइंदा खुसूसी टिका सानी मौजूद होंगे, जिनसे PTI के कैंडिडेट्स के बारे में और PTI की जो सोच है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू है शेख रोहेल असगर से। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, सेनेट की बातें हो रही हैं, ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट, अब सुप्रीम कोर्ट में भी है, वो भी फैसला आ जाएगा। हुकूमत ने अपना बता दिया। PMLN क्या सोच रही है? PDM के प्लेटफॉर्म से आप लोगों का बयान तो आ रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। आज मरियम साहिबा ने भी बात की, तो इसमें मुज़ायका क्या है? अच्छा, मैं आपको एक गुजारिश करूं। ये जो आपने वीडियो देखी है, जिसमें मेरे ख्याल में शायद आप मुझसे ज्यादा तजिया कर सकते हैं, उसके आने के बाद आप क्या समझते हैं कि ये मेरी सरदर्द है? ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट और शो ऑफ हैंड और खुलेआम सरेआम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये जिनकी प्रॉब्लम है वो असल पे शोर मचा रहे हैं। वो चूंकि वो आदत डाल चुके हैं ना एक। अब देखिए ना, कितनी अजीब सी बात है। वो आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा, और फिर उसके बाद कोई शर्मिंदगी नहीं है। मतलब मैं ये समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे, मेरी ज़ाती राय में मैं ये समझता हूँ कि तौहीन है ये किसी मेंबर की। अगर आप उस पर शक करते हैं या आप ये कहते हैं कि ये शख्स जो है ये बकौल माल है, तो मैं कहता हूँ ये तौहीन है उस मैंडेट की जो उसको उसके अवाम ने दिया, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने दिया। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात करें शेख साहब। इसी में ही पंजाब में, क्योंकि पंजाब में कुछ लोग हैं जो आपके नाराज़ भी हैं, 6-7 तो सामने आए हुए हैं। कई बातें हो रही हैं। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी है कि जनूबी पंजाब से भी आवाज़ें उठ रही हैं, कुछ नाराज़ हैं, कुछ PMLN के लोग भी नाराज़ हैं। तो ये नंबर्स कैसे पूरे होंगे? आप लोगों ने भी अपने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं। मैं आपको गुजारिश करूँ, ये सिर्फ ये बातें हैं। अब देखिए, मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ, जो शख्स जीत के आया है, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी, उसने सोच समझ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट ली थी। उसने अप्लाई किया, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट दी। चलिए, मैं मान लेता हूँ ये बात कि उनका अपना वोट बैंक भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो पार्टी का वोट है वो तो आपको मिला। अब मुझमें इतनी, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपने आप पे इस बात को लेता हूँ। मुझमें इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि मैं जिस जमात से जीत के आऊँ, अगर मेरा उनसे इख्तलाफ है तो उस इख्तलाफ को बात करने के लिए एक फोरम मौजूद है, आपकी पार्टी मौजूद है, पार्टी में आप बात कर लीजिए। और अगर आप ये समझते हैं कि आप इस पार्टी के साथ नहीं चल सकते, तो फिर आप कर दें। ये बड़ा आपने ओपनली आप बात कर लें। अच्छा शेख साहब, 2 बातें आपसे पूछनी है। एक तो ये कि जो कैंडिडेट्स आए हैं, परवेज़ रशीद साहब भी हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब का भी नाम है, सादिया अब्बासी का भी नाम है, ये लोग आ रहे हैं। जो नहीं आए, राजा ज़फ़रुल हक, वो भी सेनेटर थे, कायदे अवान थे, वो दोबारा नहीं आ रहे। इसी तरह मोहम्मद ज़ुबैर की बहुत बात हो रही थी, वो तर्जुमान भी हैं मरियम नवाज़ के। ये क्या हुआ? ये पार्टी ने फैसला किया, ये लीडरशिप का फैसला है? देखिए, मैं आपको गुजारिश करता हूँ। अब बात ये है कि एक तो लिमिटेशन है ना आपकी। आपने इन शख्सियात को आपने करना है, इतने लोगों को करना है। अब जब उन लोगों को आप चुनेंगे तो आप देखेंगे फिर उनकी कारकर्दगी।
ان کی اس فورم پہ کیا کارکردگی کیا، اس انسٹیٹیوشن پہ کیا کارکردگی کیا، اس کے باہر ان کی کارکردگی کیا ہے، اس سے اور بہت ساری باتیں جو ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مطلب آپ کا میڈیا فورم ہے، میڈیا پہ ان کی کیا کارکردگی ہے، ان کی پارٹی کے اندر کیا انپوٹ ہے، وہ ساری چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں. اور جب فیصلہ ہوتا ہے تو پارٹی کے اندر فیصلہ ہوتا ہے، جس کا ایک بورڈ ہوتا ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، آپ اس بورڈ کو جو ٹکٹس کا فیصلہ کرتا ہے، جی جی، اس پارلیمانی بورڈ بورڈ ہوتا میں ہے. یہ سب جی فیصلے، جی اچھا. میں وہ یس کر رہا ہوں نا، نہیں اس میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ فرض واحد. ہاں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں جس کا فیصلہ، جو کہ میاں نواز شریف صاحب کیونکہ روئے رواں ہے وہ جماعت کے، جو فیصلہ انہوں نے، شاید میرا جو نام پڑھ رہا تھا اس میں شاید ساجد میر ساجد صاحب کا میر بھی صاحب نام کا تھا. کہتے ہیں اتحادی، فون تو بھی کیا ان ساجد کو. میر صاحب کی میری گزارش یہ ہے کہ ساجد میر صاحب کی بہت کمٹمنٹ ہے میاں نواز شریف کے ساتھ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پن ہے، اور یہ میرے خیال میں میاں صاحب کا ایک بہت بڑا پن ہے کہ انہوں نے ساجد میر صاحب کو ریٹرن کیا. اور اپنی یعنی پارٹی اور کے یہ بجائے انہوں نے کر دیا. اچھا اب آ جاتا ہوں میں سوچتا مرکز، کیونکہ قومی اسمبلی کے آپ ممبر بھی ہیں. یوسف رضا گیلانی ورسز حفیظ شیخ، تو یہ پی ڈی ایم کی طرف سے مشترکہ امیدوار آ رہا ہے، اور قومی اسمبلی میں ظاہری بات ہے تحریک انصاف کی حکومت ہے، میجورٹی ان کی ہے. تو یہ حفیظ شیخ یوسف رضا گیلانی سمبولک ہے یا کوئی اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن میں کچھ اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ میں اس بارے میں بہت چھوٹا ہوں کہ میں یہ باتیں عرض کروں کہ حفیظ شیخ کو کیوں کیا گیا. بدترین انسان جس نے پیپل پارٹی کا بٹھا بٹھایا تھا، جو اب اس کا بٹھا بڑھا رہا ہے، جو آنے والے وقت میں بھی کسی نہ کسی کا ضرور بٹھا بٹھائے، کیونکہ اس کی کمٹمنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹیک نہیں ہے نا پاکستان میں. جب وقت ختم ہوتا ہے تو وہ اٹھاتے ہیں بریف کیس اور باہر چلے جاتے ہیں. ان کو کیا لینا دینا ہے اس بات سے کہ آپ کی معیشت ٹھیک چل رہی ہے، آپ کی معیشت خراب ہو رہی ہے. اب کیوں فیصلہ کیا گیا، کس نے فیصلہ کیا، میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جی. اور یوسف گیلانی، ہاں وہ ایک نام ہے، ایک پرسنالٹی ہے، ایک ان کا ایک سیاست میں ایک بہت بڑا رول ہے ان کا اندر آنا، یعنی تو اسی میں وجہ سے سمجھتا پی ہوں ڈی ایم کہ نے کیا. اچھا آج مریم نواز کا بھی آج ریلی بھی تھی، اس کے بعد خطاب بھی تھا. ایگریسو ٹون ایک دفعہ پھر واپس آ گئی ہے. مریم نواز نے وہ جو کہتے ہیں نا ٹارگٹ کلنگ کی ہے، چن چن کر باتیں جس طرح کی ہیں. اور بائی الیکشن بھی آ رہے ہیں، تو بائی الیکشن پی ایم ایل این کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو، کیونکہ سیٹیں دونوں پی ایم ایل این کی تھی، قومی اسمبلی کی صوبائی کی بھی، ڈسکا والی سیٹ اور گجرانوالہ کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ. یہ پی ایم ایل این کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے جیتنا؟ میں آپ کو گزارش کروں، کوئی بھی سیاسی جماعت، سیاسی سوچ رکھنے والی جماعت اس کو اپنی زندگی موت کا مسئلہ نہیں بناتی. ایک الیکشن ہے، ٹھیک ہے، اگر الیکشن فیئر اینڈ فری ہوتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس مجھ سے زیادہ میرے خیال میں شاید آنکھیں ہیں، کیونکہ کیمرہ جو ہے نا وہ ہر چیز کو اپنے اندر سمجھتا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو پتا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، میں گیا تھا اتفاق سے وزیر آباد گیا تھا، اور بات میں نے دیکھا وہاں پہ جو حالات دیکھے ہیں، تو وہ حالات تو اس طرح کے ہیں کہ وزیر آباد شہر تو انتہائی محبت کرتا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ. اب اگر آپ قسم کے اوچھے ڈنڈے آپ استعمال کرتے ہو، لوگوں کو آپ پکڑ لیتے ہو، لوگوں کو آپ ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، یہ ایک خوفناک چیز ہے. میری آپ یاد رکھیے گا بات، میں کوئی اتنا عقل و شعور کا مالک تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو گزارش کروں، جب خوف اور ڈر اور جب یہ ڈھون ناسری ایک حد کراس کر جاتی ہے نا، اس کے بعد اس کا خوف، ڈر، ڈھون ناسری سب ختم ہو جاتا ہے. اور وہ چیز جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے انسٹیٹیوشنز کے لیے. وہ انتہائی خطرناک باعث بن جائے گی. جی شیخ صاحب، یعنی آپ کا کہنا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بات نہ پہنچے. ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما شیخ رویل اصغر ایم این اے پی ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. سینیٹر محسن عزیز ہمیں جوائن کریں گے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور ایک دفعہ پھر نامنیٹ ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ سینیٹر تھے، ریٹائر ہو رہے تھے، اب دوبارہ آئیں گے، ان سے گفتگو کریں گے. سینیٹ کے الیکشنز پہ بات ہوگی. آفٹر اے کوئک بریک، اسٹے ود اس. پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں محسن عزیز، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، اور اس دفعہ خیبر پختونخوا سے ایک سینٹ کا ٹکٹ پھر ملا ان کو. اور دیکھیں گے کہ دوبارہ یہ سینیٹر آئیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس بڑی کمفرٹیبل میجورٹی ہے کے پی اسمبلی میں. سینیٹر صاحب سے گفتگو کریں گے، کچھ الیکشن کے بارے میں، کچھ گورنمنٹ کے بارے میں بھی بات ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی اکانومی ہے،
کیونکہ انڈسٹریلسٹ ہیں سینیٹر صاحب، تو اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. سینیٹر محسن عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. سینیٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم جی. سینیٹر صاحب، یہ 6 سال کے بعد وہ موقع آتا ہے کہ پھر سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، نمبر گیم کی بات آتی ہے، الزامات لگتے ہیں، پیسوں کی بات ہوتی ہے. یہ ہے کیا سینٹ میں ایسی چیز کہ جو اتنے لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں آنے کے لیے؟ آپ خود بھی رہ چکے ہیں، ہاؤس کے ممبر بھی تھے آپ، کہ اس میں اٹریکشن ہے کیا چیز لوکریٹو ہے؟ دیکھیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے فواد صاحب کہ ہم آزادی کے 73 سال کے بعد اور آئین کے بننے کے 48 سال کے بعد آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہاؤس کیا ہے اور اس میں کیوں اس طرح کا جو ہے معاملات چلتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست بھی بدنام ہوتی ہے، سیاست دان بھی بدنام ہوتے ہیں. دراصل یہ ہے کہ اب جب ہم گئے تھے سینٹ میں 2015 میں، اس وقت بھی یہ گفتگو شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر ایک جو کمیٹی آف دی ہول جو ہے وہ بنی تھی. رضا ربانی صاحب کے جو ہے اس وقت وہ چیئرمین تھے، اس وقت بھی یہ بنی تھی اور اس میں یہ ڈسکس کیا تھا. آئی واز آلسو ون آف دی اسپیکر. 3 دن اس کے اوپر مشاورت ہوئی تھی اینڈ ایوری بڈی واز آف دی اوپینین کہ اس ہاؤس کو جو ہے اس کو عزت دلانے کی ضرورت ہے. اس میں جو یہ کاروبار ہو گئے اور جو سوداگر اس میں آ گئے ہیں ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ چونکہ یہ اپر ہاؤس کہلاتا ہے اس لیے پاکستان کی عزت اس سے جو ہے تو وابستہ ہے. تو اس کے لیے بہت ساری ریکمنڈیشن وہاں تھی اینڈ ون آف دی ریکمنڈیشن واز کہ اینڈ دی میجر ون واز کہ یہ جو ہے اس کو جو بیلٹ ہے اس کو اوپن کیا جائے اینڈ دی پارلیمانی لیڈرز شوڈ بی ایبل ٹو سی دیٹ جو جس نے بھی ووٹ ڈالا ہے تاکہ یہ کاروبار اس میں جو ہے تو کہ سیاست میں آ چکا ہے یہ ختم ہو. یہ ایک رچ مین کلب کی طرح سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. they want to enter here because they want to have that prestige وغیرہ وغیرہ. حالانکہ یہاں پہ کوئی ایسے فنڈز نہیں ہے لیکن because of their entry and then بات یہ ہے کہ جی جو اتنا پیسہ خرچ کر کے آتا ہے وہ ایک موٹیو سے آتا ہے اور وہ اس کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ اپنے نام کو استعمال کر کے اس سیٹ کے جو ہے اس کی جو عزت ہے اس کو استعمال کر کے وہ جو ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے پورے جی اور اس کی وجہ سے پورا ہاؤس جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے. اچھا سینیٹر صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے بھی ہے، پہلے جو فاٹا تھا اس دفعہ فاٹا کا انتخاب نہیں ہے، وہاں پہ یہ ہوتا تھا کیونکہ ممبران کی تعداد کم تھی تو وہاں پہ زیادہ ہوتا تھا. بلوچستان میں بھی کیونکہ یہ ہے کے پی کا بھی کافی نام لیا جاتا ہے اور پچھلی دفعہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہینڈ ہوا تھا نا، پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹر یہاں سے بلکہ 3 بنتے رہ گئے، تیسرے جو تھے تو وہاں پہ بھی ایکشن لیا آپ کی جماعت نے. ابھی ایک اور ویڈیو آ گئی ہے، اب ویڈیو میں بھی وہی چیزیں ہیں کہ یہ تو سب کو پتہ تھا لیکن اس لحاظ سے دیکھیں صرف نکالنا تو نہیں ہے نا، کرمنل کاروائی کیوں نہیں ہوتی؟ جو اس میں پیسہ انوالو کرتے ہیں ظاہری بات ہے ان کے الٹیریئر موٹیوز ہیں، اس کے خلاف سخت قانون سازی کیوں نہیں کی جاتی؟ فواد صاحب دیکھیے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے لیکن اس میں دیکھیے کہ وی آر ون آف دی اونلی پارٹیز ان پاکستان کہ جس نے کہ اتنا سٹرن ایکشن جو ہے اپنے لوگوں کے اوپر لیا کہ جسٹ بیفور الیکشنز. اور میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ وہ جو ہے جو 20 ایم پی ایز ہم نے نکالے تھے وہ آل الیکٹیبلز اور ان کو نکالنا ایک بہت بڑی بات تھی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو ڈومیسائل کی جو سیاست ہے وہ ہماری پارٹی لے کر آئی ہے، یعنی کہ جس پارٹی کو جو ٹکٹ ملے گا جس بندے کو ہی شوڈ بی بونافائڈ سٹیزن آف دیٹ پروونس. ہمارے سے بہت سارے لوگ جو ہے ناراض ہوئے، بہت سارے جو ہمارے ایسے خواتین تھی اور ایسے اشخاص تھے جو کہ جب ہم الیکشن میں آئے تھے اس وقت ان کا خیال تھا کہ ان کو بھی سینٹ کی سیٹ ملے گی لیکن نہیں ملی. تو بات یہ کہ یہ دیکھیں یہ تو ایکشن ہم نے لیے، اب اس طرح کی کوئی اور پارٹی دوسری نہیں ہے جو کہ ایکشن لیتی ہے. اچھا لیکن اس دفعہ ابھی آپ کا دیکھیں آپ کا نام دوبارہ آیا ہے سینیٹر صاحب، آپ کا نام دوبارہ آیا. آپ پہلے بھی سینٹ 2015 سے 2018 رہ چکے، 2021 تک یعنی 6 سال آپ کے پورے ہو گئے. اب آپ بتائیں کہ آپ کا کوئی دوبارہ سے اپلیکیشن تھی، پروسیس کیسے ہوا؟ وائی یو ور سلیکٹڈ اس دفعہ دوبارہ؟ کیونکہ شبلی صاحب ہیں وہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، خانزادہ صاحب ہیں وہ تو ظاہری بات ہے بعد میں آئے تھے، اور آپ یہ 3 ریپیٹ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ؟ ہم نے تو جی کوئی ہم سے اس دفعہ اپلیکیشن نہیں مانگی گئی، ہم سے کوئی نامینیشن نہیں مانگی گئی، ہم سے کوئی کسی طریقے سے کوئی بھی وہ نہیں ہوا. لیکن یہ خان صاحب نے خود جو ہماری کارکردگی ہے اس کو جائزہ لیا کہ ہو واز پرفارمنگ اور کس طریقے سے پرفارم کیا جا رہا ہے اینڈ ہو شوڈ بی سینڈ بیک اگین ٹو دی سینٹ. تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو ہے سمجھا کہ میں کسی قابل ہوں اور میں وہاں پہ شاید کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں کنٹری کے لیے، پارٹی کے لیے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور
عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے مجھ پہ یہ کانفیڈنس ریپوز کیا ایک دفعہ پھر سے. سینیٹر صاحب وی بات سو یہ یو ان کہ دا یہ دیکھیے سینٹ. دیکھیں سینٹ میں آپ کی کارکردگی ہم نے دیکھی بھی، آپ کی اسپیچز بھی، اور جو کمیٹیز کی میٹنگ ہے وہاں پہ بھی جو متحرک تھے وہ تو تھا ہی. اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جو کہ جن کے پاس پیسہ بھی ہے، یعنی الحمدللہ یو آر انڈسٹریلسٹ اور آپ وہ کبھی کر رہے ہیں. تو اس میں یہ تو کنسیڈریشن نہیں تھی، اور کبھی جو 2015 میں یا 18 میں کوئی پیسہ ویسا کسی نے مانگا آپ سے 2015 میں یا 2018 میں آپ کی نالج میں ہو کہ جی پیسہ چل رہا ہے؟ میں آپ کو ایک اچھا واقعہ سناؤں کہ جب یہ الیکشن ہمارا آیا تو میں چونکہ اس طرح سے پولیٹکس میں شامل نہیں ہوں، تو اس وقت پیپلز پارٹی کے اور ایک دو پارٹیز کے بہت ہی زیادہ امیر جو ہے لوگ یہاں پہ جو ہے ان کو ٹکٹ مل گیا تھا، اینڈ دے ور آؤٹ، دے ور اسٹیشنڈ ہیئر اینڈ دے فل آف بیگ. تو میں نے خان صاحب کے پاس اپائنٹمنٹ لے کے میں گیا، ان کو میں نے کہا کہ جی میں ایک بات کرنے آپ سے آیا ہوں. تو وہ ایک آدمی گاڑی چلا رہے تھے، خان صاحب آگے بیٹھے تھے، خدا بخشے جو ہے وہ پیچھے بیٹھے تھے ہمارے نعیم الحق صاحب، اور میں پیچھے بیٹھا تھا. تو میں نے کہا کہ جی یہ جو ہے سلسلہ ہے، تو لگتا تو یہ ہے کہ ہم لوگ شاید لوز کر جائیں، لیکن میرے خاندان ہے، ایک عزت ہے، ایک عمر ہے، تو یہ مطلب آئی وڈ ناٹ لائک ٹو لوز، مطلب اس طرح سے کہ جس طرح سے آدمی بعد میں ہنسے میرے اوپر. تو ڈو یو تھنک آئی شوڈ بی اسپینڈنگ سم منی؟ تو انہوں نے مجھے گاڑی میں آگے میری طرف مڑ کے نہیں دیکھا، مجھے کہا کہ واٹ ڈو یو تھنک؟ میں نے کہا جی اف آئی اسپینڈ منی تو آئی ڈو ناٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف منی، لیکن پھر بھی آئی کین اسپینڈ اے لٹل بٹ. لیکن اگر آپ ناراض ہو جائیں، the respect for me which you have in your eyes, if I lose that I should rather not. تو گاڑی سے ایسے مڑ کے میری طرف دیکھا اور اشارہ کیا، there you are, there you are, I wanted to listen to this. تو this is what my party leader is. اور مجھے اس میں خوشی ہے کہ جو ہے نہ ہم نے پیسہ خرچ کیا، بلکہ جب وہ آئے اور ان کو کچھ معلوم ہوا تو میں اس پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا، میری طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا محسن خیال کرنا، ناٹ ایون یہ جو ہے نا فروٹ کا کریٹ بھی کسی کو نہیں بھجوانا. تو مطلب ہی واز ویری ویری فرم ان ہز اوپینین، اینڈ ہی واز ویری فرم ود ہز لیڈر، اپنا جو ہمارے ایم پی ایس تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس کے لیے شفافیت لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور خان صاحب کے جو ایکشنز ہیں ان کو جو ہے اس وقت جو ہے جس وقت کے پارٹیز جو ہیں ان کو لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں کہ جی کیسے لے کے آئے اور ہم ڈر گئے اور ہمارے ووٹ نہیں آئیں گے اور ہمارے سیٹس نہیں آئیں گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ سپریم کورٹ نے کوئی اس کے اوپر اوپینین دے دی اوپن ووٹ کے لیے، اٹ ول بی ویری گڈ، اٹ ول بی اے کلین بزنس. بٹ اگر خدا نخواستہ نہیں بھی آتا تو ڈزنٹ میٹر، ہم سینٹر میں بیٹھے ہیں، پروونس میں بیٹھے ہیں، میجورٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ پھر بھی ریزلٹس آ جائیں گے. لیکن یہ ایک ڈائریکشن تھا ٹورڈ دی بیٹرمنٹ آف دی کنٹری، کیونکہ یہ فنڈامنٹل چینجز، فنڈامنٹل چینجز، اسٹرکچرل چینجز اس ملک کو آگے لے کر جائیں گی. اگر اسٹرکچرل چینجز، فنڈامنٹل چینجز اب نہیں ہوں گی تو ہم جس نیچ پہ اس ملک کو پچھلے 75 سالوں میں 73 سالوں میں لے آئے ہیں، ہم روز البتر دیکھیں گے اور بہتر نہیں دیکھیں گے. سینیٹر صاحب بہت ضروری بات یہ جو کی ہے، کیونکہ دیکھیں انٹیگریٹی اور کریکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو سینیٹر ہے ہمارے یعنی ہائیسٹ جو آپ کا جو فورم ہے، جو اپر ہاؤس جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ مین آف انٹیگریٹی، اور صرف پیسہ نہیں ہونا چاہیے، کریکٹر ہونا چاہیے اور شوڈ اسپیک، اور پھر ڈیسیجن میکنگ میں لیجسلیشن میں بھی چیز نظر آنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر محسن عزیز، اور پختونخوا سے سینیٹر ہیں. اس دفعہ پھر ان کا نام آیا ہے کے پی کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کا نام بھی ہے. وی وش ہم آل دا بیسٹ فار ہز الیکشنز. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تو یہ تو ہم گفتگو کر رہے تھے سینیٹر محسن عزیز سے. اب پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. اور اب اسی کنٹینیوٹی میں بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پبلک نیوز کے نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی. ان سے ہم جانیں گے کہ تحریک انصاف کیا سوچ رہی تھی. تحریک انصاف نے 20 کینڈیڈیٹس اپنے اناؤنس کیے ہیں پورے ملک سے، مختلف صوبوں سے. تحریک انصاف کے پاس بڑی کمفرٹیبل نمبرز ہیں خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں بھی اپنے 5 کینڈیڈیٹ انہوں نے اناؤنس کیے ہیں، وہاں پہ بھی نمبرز ہیں. ساری صورتحال جانیں گے، کون ہے جو کہ سلیکٹ ہوا، کون ہے جو کہ مس ہو گیا، جس کا نام زیر گردش تھا. ٹکا خان ثانی سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. تحریک انصاف کو یہ بہت بہتر طور پہ کور کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں. تو ٹکا ثانی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ فہد خورشید صاحب، بہت شکریہ. ٹھیکا، سب سے پہلے تو بہت لوگوں نے کوشش کی سینٹ کے لیے، تحریک انصاف نے بھی بڑی کی کہ پہلے اوپن بیلٹ ہو. کیا یہ خائف ہیں کہ ان کے کوئی کینڈیڈیٹ چلے جائیں گے؟ اور لابنگ بہت لوگوں نے کی.
تو یہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس، یہ جو 20 بندے کیسے فائنلائز ہوئے، اندر کی کہانی بتائیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا۔ ایک تو تحریک انصاف کو یقین ہے کہ اوپن بیلٹ ہی ہوں گے الیکشن جو ہیں، چونکہ آرڈیننس آ چکا ہے اور ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ اس حوالے سے بہت ہی ہوم ورک کیا گیا اور خاص طور پہ ایسے کینڈیڈیٹ اتارے ہیں میدان میں کہ جن کے پارٹی فیس بھی ہیں اور پہلی دفعہ خاص طور پہ کچھ لوگ سامنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عمران خان کا اپنا ذاتی ڈیسیجن ہے سارا؟ جی بالکل، کچھ تو نام وزیر اعظم نے کئی ہفتوں پہلے ہی فائنل کر لیے تھے، خاص طور پہ شبلی فراز جیسے لوگ، محسن عزیز جیسے لوگ، اس کے علاوہ ثانیہ نشتر جیسے لوگ جو کہ، اور علی ظفر جیسے لوگ جو کہ بڑے کمیٹڈ تھے اور ان کی ایلیجیبلٹی، اہلیت اور ان کی پرسنالٹی کے اوپر کوئی حرف نہیں تھا۔ یعنی کرائٹیریا کیا تھا اس دفعہ سینٹ پہ آنے کا؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ عمران خان نے، تحریک انصاف نے کیا سوچا ہوا کیا تھا؟ جی فاضل صاحب، بڑا دلچسپ یہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی نے جب بورڈ تشکیل دیا اور بورڈ کے پہلے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنے 13 جو ممبرز تھے ان کو بڑی فرینڈلی ان کو کہا کہ سب سے پہلے تو ڈائی ہارڈ قسم کے ایسے لوگ جو جن کی لسٹ مرتب کی جائے، جو کمیٹڈ بھی ہیں اور پرانے ورکرز ہیں۔ اس کے ساتھ گپ شپ ہوئی، نام بھی کچھ جو لسٹ ان کے پاس موجود تھی اس کو بھی دیکھا گیا، پرکھا گیا۔ اس کے بعد نئی لسٹ بنی اور نئی لسٹ جب دوسرا بورڈ کا اجلاس ہوا ایک ہی روز بعد، اس کے بعد پرائم منسٹر نے جب نام دیکھے تو اس میں 3 طرح کے کرائٹیریاز رکھے گئے، بلکہ 4 طرح کے۔ ایک تو وہ پارٹی فیس ہوں، پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، پارٹی ورکر ہوں، اور دوسرا یہ تھا کہ پارٹی کے لیے انہوں نے سرو کیا ہو، اور تیسرا یہ تھا کہ وہ اچھے سپیکر بھی ہوں، چونکہ سینٹ جیسے ایوان میں بولنا پڑتا ہے۔ مشاہد اللہ خان کا مقابلہ کرنا آسان بات نہیں، فیصل جاوید دیکھ لیں، بڑے بڑے نام دیکھ لیں۔ تو یہ چناؤ کیا گیا کہ اچھے بولتے ہوں، جیسے اعجاز چودھری کا نام اسی لیے منتخب کیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں ساری ڈیٹیلز میں آپ کینڈیڈیٹ کا بھی میں آپ سے بات کروں گا، لیکن یہاں پہ بڑے نام تھے۔ دیکھیں عبدالرزاق داؤد ہے جو مشیر ہے، ان کا نام آ رہا تھا، پھر شہزاد اکبر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ سرٹینٹی ہے، بابر اعوان صاحب کا نام آ رہا تھا، ملک امین اسلم جو مشیر ہے ان کا نام تھا، علی اصغر کا نام تھا، یعنی ناموں کی طویل فہرست ہے، زلفی بخاری کا نام تھا۔ یہ سارے لوگ کدھر گئے؟ جی بالکل، یہ سارے نام بڑے زبردست آپ نے تو یاد کیا ہوا ہے۔ ان کے نام یقیناً بورڈ میں بھی زیر بحث آئے، اور فواز خوشی صاحب یہ تمام جو نام ہیں ان کے اوپر کنسنسس تو تھا پارٹی کے بورڈ کے اندر بھی، پارٹی میں بھی، پرائم منسٹر بھی چاہتے تھے، لیکن اس دفعہ کچھ مختلف ہوا۔ وزیر اعظم کو یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، رائے ہم ضرور دیں گے۔ یہ تمام لوگ دیکھیں، بابر اعوان مشیر ہیں، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جا سکتے ہیں، عبدالرزاق داؤد مشیر ہیں، اس کے علاوہ ملک امین اسلم معاون خصوصی ہیں، بہرحال ان کے بارے میں نرم گوشہ تھا چونکہ وہ مشیر نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری پہلے ہی اکاموڈیٹ کیا گیا ہے انہیں، ملک امین اسلم صاحب کو بھی اکاموڈیٹ کیا گیا ہے کابینہ میں، اسی طرح جو شہزاد اکبر صاحب کی بات کی آپ نے وہ بھی مشیر ہیں۔ تو یہ نام تو پہلے سے ہی ان کو نوازا گیا ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہا گیا کہ کیوں نہ ان 6-7 بڑے ناموں کو جو ہم سینیٹر بنانا چاہ رہے ہیں ان کو آپ اسی طرح کابینہ میں رکھیں اور نئے نام لیں۔ اب میں 1 بائی 1 آپ سے کروں گا۔ سب سے پہلے حفیظ شیخ کی بات کرتے ہیں، باقی سارے ان کے کلیگ تھے، مشیر تھے۔ یہ تو سپریم کورٹ نے بھی ان کو کہا تھا، 6 مہینے کا ٹائم تھا، یہ تو آپ سٹوری بھی آپ نے آج دی ہے، ہمیں کور ہو گیا کہ ان کو تو بنانا مجبوری تھا۔ پہلے ان کا نام آ رہا تھا سندھ سے، کہ سندھ سے ان کو سینیٹر بنائیں گے، تو یہ اچانک اسلام آباد، اور اسلام آباد میں اب یوسف رضا گیلانی سے مقابلہ ہوگا، تو کوئی ڈاموڈول تو نہیں ہو جائیں گے تحریک انصاف والے؟ یہ کہانی کیا ہے اس میں؟ بنیادی طور پہ تحریک انصاف تو بہت ہی صاحب بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ ہم 100 ایوان میں جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ہم بھاری اکثریت سے اپنا ووٹ کینڈیڈیٹ جو، لیکن اب دیکھیں یوسف رضا گیلانی جنوبی پنجاب سے ہیں، جنوبی پنجاب میں تحریک انصاف میں کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں، کچھ لوگ ناراض بھی ہیں، تو کوئی اپسیٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ میرا نہیں خیال، چونکہ آج دیکھیں پہلے تو وہ تنہا تھے، وہ خود چاہتے تھے کہ میں سندھ سے جا کے الیکشن لڑوں اور سندھ میں وہ کمفرٹیبل تھے، لیکن یہ پارٹی کا فیصلہ تھا کہ اسلام آباد سے انہیں میدان میں اتارا جائے، چونکہ اس ایوان میں قومی اسمبلی میں اس وقت 175 کینڈیڈیٹ جو ایم این ایز ہیں وہ عبدالحفیظ شیخ کے ساتھ کھڑے۔ پھر اندر کی باتیں کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، کئی لوگوں کو انہوں نے نوازا ہوا ہے، کئی فیصلے وزیر خزانہ کے طور پہ انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں کو بھی بڑا نوازا ہوا ہے، ان کے حلقوں کے کام ہیں، ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو خیر میں آف دی ریکارڈ بتا رہا ہوں، جو آن دی ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو یوسف رضا گیلانی ہیں ان کو 120-30 کے قریب انہوں نے کیلکولیشن کی ہے ووٹ ملیں گے، 130 میکسیمم۔ بلکہ آج تو ایک وزیر نے بڑا دعویٰ کر دیا کہ جے ای ایف اے اور نون لیگ اور کئی
پیپلز پارٹی کے لوگ بھی عبد الحفیظ شیخ اعظم سواتی صاحب تھے جنہوں نے یہ بات کی ہے. اچھا لیکن جس طرح عبدالرزاق داؤد کا تھا, انہوں نے خود منع کیا کہ جی میں ٹیکنوکریٹ ہوں, میں پی ٹی آئی کا ظاہری بات ہے ممبر نہیں ہوں, تو انہوں نے تو خود بھی منع کیا. لیکن باقی بھی نام تھے وہاں بھی, اب آ کر ون بائی ون کرتے ہیں. اچھا اسلام آباد سے حفیظ شیخ کی تو ہم نے بات کر لی, وہ بھی ظاہری بات ہے سپریم کورٹ اور مجبوری بھی تھی. اب تحریک انصاف کے لیے یہ بڑا عزت اور بےعزتی والا مسئلہ ہو گیا کہ حفیظ شیخ کو انہوں نے جتوانا ہے. اور پھر فواد صاحب بطور مشیر خزانہ یا وزیر خزانہ, چونکہ انہیں 6 ماہ کے لیے وفاقی وزیر کا درجہ دیا گیا ہے, سپریم کورٹ نے کہا تھا یا آپ سینیٹر اگر یہ نہ بنے تو اس کے بعد کسی اور کو ریٹائر کر کے ان کو بنانا پڑے گا. پارلیمانی قواعد و ضوابط پر بھی پورا اترنا ضروری ہے. اچھا اسلام آباد سے دوسری کینڈیڈیٹ ہے فوزیہ ارشد, یہ اتنی نون نہیں ہے, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ یقین کریں آپ نے میری مرضی کا سوال کیا ہے, بڑا زبردست سوال ہے. دیکھیں یہ یو سی چیئرپرسن تھی اسلام آباد سے, اور اگرچہ یہ پوش ایریا ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے گراؤنڈ ورک کیا, ایجوکیشنسٹ ہیں, انہوں نے کم از کم 25 سال انہوں نے تعلیم دی اور ڈائریکٹر ایجوکیشن رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو فوزیہ ارشد کی جو سروسز ہے پارٹی کے لیے, یہ تو دعویٰ کرتی ہیں کہ 2007 سے یہ پارٹی میں ہیں, دھرنے میں بھی بھرپور انہوں نے شرکت کی. ٹھیک, اور اس کا یہ ہے کہ میں نے بارہکاؤں میں بھی دیکھے علی نواز امان کے ساتھ بھی نظر آئیں. اور دیکھیں یہ فواد صاحب یو سی چیئرپرسن سے یونین کونسل سے ایوان بالا تک پہنچا دیا, یہ ہے عمران خان. لیکن پیپلز پارٹی کا بھی اس میں تھا کہ جو انہوں نے مس کماری کو جو رکھا تھا تھر سے جو آئی تھی, وہ بھی ایک اچھا تھے. اچھا اب آ جاتے ہیں بلوچستان, بڑا کنٹروورشل ہے. بلوچستان سے عبدالقادر صاحب کا نام ہے. عبدالقادر صاحب کنسٹرکشن انڈسٹری سے منسلک ہیں, اسلام آباد میں ہیں, کوئٹہ سے تعلق ہے. اب ان پہ بڑی بات ہو رہی ہے کیونکہ تحریک انصاف بلوچستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. کوئٹہ کے ان کے صدر بات کر رہے ہیں, کہ بلوچستان کے باقی لوگ بات کر رہے ہیں. یہ کیا کرائیٹیریا تھا؟ سر یہ دکھتی رگ کو چھیڑ دیا آپ نے. کیا یہ پارٹی کا فیس ہے, ان کی خدمات ہے, یہ مقرر بڑے اچھے ہیں, ان کا کرائیٹیریا سلیکشن کیوں ہوئی؟ کرائیٹیریا آپ نے بتایا اس میں. فواد صاحب جو پارٹی کے اندر ہوا ہے نا, ان کی ڈسکشن, ان کے تو دھرنے کی تصویریں تک دکھائی گئی ہیں کہ دھرنے میں ان کی تصویریں تھیں, یہ پارٹی کے ساتھ تھے, آتے رہے ہیں, وہ بھی دکھائی گئی ہیں. لیکن پھر بھی بڑے تحفظات ہیں ان کے بارے میں تحریک انصاف بلوچستان کے لوگوں کے بھی. لیکن مجبوری کیا تھی؟ اب یہ مجبوری ان کی یہ تھی چیئرمین سینٹ بھی ان کے دوست ہیں, سارے دوست ہیں, ساری پارٹی دوست ہیں, اور پھر یقیناً بڑے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ ہیں, لیکن ان کا اخلاق بھی اچھا ہے, ہر کسی کے ساتھ دیکھیں. لیکن کیونکہ تحریک انصاف کا ایک ووٹ کم ہے, اب دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح یہ ووٹ پورے کریں گے اور وہاں سے بلوچستان سے اور اپنی پارٹی کو کیسے بنائیں گے. اچھا باقی کے پی میں 10 کینڈیڈیٹ کیوں اناؤنس کیے ہیں؟ شبلی فراز دیکھیں سب جانتے ہیں, وفاقی وزیر بھی ہیں, وہ بھی ہیں. محسن عزیز صاحب سینیٹر ہیں, وہ بھی ریپیٹ کر رہے ہیں, وہ ہمارے پروگرام میں آج شامل بھی تھے, ان سے بھی بات ہوئی. ذیشان خانزادہ صاحب یہ بھی سینیٹر ہیں, یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. اچھا 2 نئے نام آئے ہیں, فیصل سلیم اور نجی اللہ خٹک. یہ دونوں کون ہیں؟ بالکل, پہلے تو چونکہ عبدالقادر صاحب کو ووٹ دینے سے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا, یہ, اور گیو اینڈ ٹیک اس دفعہ پیسوں کا نہیں ہو رہا, اس دفعہ سیٹوں کا ہو رہا ہے. عبدالقادر کے بدلے میں اب کے پی میں ایک خواتین کی نشست پڑ گئی, ایک ٹیکنوکریٹ کی نشست پڑ گئی, اور کم از کم 2 نشستیں ان کو بڑی ہیں, کیونکہ باپ کے 5 MNAs یہاں پہ ہیں. اگرچہ تاج آفریدی صاحب بھی آنے والے ہیں اور وہ بھی جلد اناؤنس ہو جائے گا اس سے پہلے. لیکن جب آپ 2 نام اگر بات کرتے ہیں, فیصل سلطان اور فیصل سلیم, فیصل سلیم کے جو والد تھے, اگرچہ یہ 2015 سے پی ٹی آئی میں آئے ہیں, لیکن ان کے والد نے پی ٹی آئی کے لیے بڑی فنڈنگ کی. اس کے ساتھ یہ تمباکو انڈسٹری سے وابستہ ہیں, ایک پورا برانڈ یہ بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو, یہ میں آپ کو رشتہ بتاؤں, یہ عاطف خان جو ہے نا, جو پہلے وفاقی صوبائی وزیر تھے, سینئر وزیر تھے, یہ ان کے خالہ زاد بھائی ہیں, کزن. دونوں کی اگرچہ آپس میں نہیں بنتی, لیکن پرویز خٹک نے ان کا نام دے دیا, اور وہ نام پرائم منسٹر نے اس لیے مان لیا کہ ان کے والد بکس میں نہیں ہے. ذرا عاطف ذرا پارٹی سے ذرا سائڈ پہ ہوئے ہیں. جی, اور وہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید پرویز خٹک نے عاطف کی کمپٹیشن میں ان کو لائے ہیں. لیکن پرانی ایک رائیولری بھی چل رہی ہے. اور شہرام ترکئی جو نکلے تھے, تو شہرام ترکئی وہ بھی ان کے رشتہ دار ہے, لیکن شہرام ہیز کم بیک, لیکن عاطف ابھی تک باہر سائڈ لائنز پہ, تو یہ ان کے رشتہ دار ہے. اور نجی اللہ خٹک کے بارے میں نے بہت کوشش کی, نیا نام ہے, لیکن پارٹی والے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی پرانا نام ہے. وہ لوگ مجھے کہتے رہے ٹیکا گن آپ نہیں جانتے اس کو, اگر آپ نہیں جانتے تو پھر تو کوئی بھی نہیں جانتا. تو یہ کچھ سرپرائز نام تھا میرے لیے بھی. چلے اب ہو گئے. اچھا دوسرا ٹیکنوکریٹ میں تو 2 نام آئے ہیں. دوست محسوس صاحب ہیں, وہ عمران خان کے دوست بھی ہیں. جب انہوں نے کتاب لکھی تھی, جب انہوں نے قبائلی علاقوں کا دورہ کیا تھا, اس زمانے میں انہوں نے کروایا بھی, پھر یہ 2 دفعہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. دوست محسوس صاحب یہ بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہیں, ان کے بیٹے بھی ابھی بیوروکریٹ ہیں. اور دوسرا نام ہے ڈاکٹر ہمایوں کا, وہ بھی ٹیکنوکریٹ ہے, ظاہری بات ہے, اور ڈاکٹر ہیں. ان کی کیا خدمات ہے پارٹی کے لیے؟ چونکہ دیکھا گیا, ایک تو یہ کہ وہ بہت ہی پرانے پارٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں,
اور جب پارٹی بنیادی طور پر جب وزیر اعظم عمران خان کرکٹ سے سیاست میں آئے تو ڈاکٹر ہمایوں ان میں سے ایک تھے جو پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے تھے. اور ابھی جو پیمز والا جو مسئلہ چل رہا ہے, جو پیمز والا کے معاملہ چل رہا ہے, جو ایکٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, اس میں بھی یہ انوالو ہیں. گورننگ باڈی کے چیئرمین ہیں یہ, اور پورے پیمز کو اب یہی چلا رہے ہیں, ڈائریکٹر اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ابھی کیمپین چلی, جو اسٹرائک تھی, انہوں نے اس کو ختم کیا اور انہوں نے اس کو ہینڈل کیا. اس کے ساتھ ساتھ پوری پارٹی کے ساتھ ان کے ہر کسی کے ساتھ ذاتی مراسم ہے. اور پھر ڈاکٹر کا کرائٹیریا دیکھا گیا, چونکہ پڑھے لکھے کی جو بات ہوئی تھی نا کہ ایلیجیبلٹی دیکھی گئی, تو 3 تو اس میں ڈاکٹر رکھے گئے ہیں. جیسے آپ سوال کریں گے ڈاکٹر زرکا, ڈاکٹر زرکا کی بھی, لیکن ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی بھی میں بات کروں گا, وہ بھی کے پی سے ہی آ رہی ہیں. ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا بھی نام تھا, اور جو معاونین اور جو ایڈوائزرز ہیں ان میں ان کا نام بھی آ گیا ہے, 2 حفیظ شیخ اور ثانیہ نشتر. تو وہ بھی ہے, احساس پروگرام پرائم منسٹر کے جتنا قریب ہے اس کے حوالے سے وہ بھی کلوز ہیں. دوسرا نام آیا فلک ناز چترالی کا, یہ بھی پارٹی کے حلقوں میں کچھ اس پہ بھی بات ہو رہی تھی. اور مائنورٹیز میں گردیپ سنگھ. کوئکلی ایک ورڈ ان دونوں کے بارے میں. بالکل, ایک تو گردیپ سنگھ کے بارے میں بتاؤں کہ جو سورن سنگھ جو مرڈر ہوئے تھے, یہ ان کے رشتے میں برادری نسبتی ہیں, اور جب وہ مرڈر ہوئے تو ان کی اہلیہ جو تھی, بیوہ جو تھی, ان کو انہوں نے بطور بھائی اپنے گھر میں سنبھالا اور ابھی تک سنبھال رہے ہیں. چونکہ سورن سنگھ کی وائف جو ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, بہت ہی زیادہ وہ چاہتی تھی کہ بھائی آ جائے. وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کچھ لکھ پڑھ سکے, صحیح بول سکے. اس وجہ سے پھر مجبوراً اب ان کا قرعہ نکلا اور بھائی کے طور پہ ان کو. اور فلک ناز بھی پارٹی کے ساتھ کمیٹی نے, پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی, لیکن اب پارٹی کی ورکر ہیں اور بہت سارے نام ان کو سپورٹ کر رہے تھے. پرائم منسٹر نے اسی وجہ سے. اچھا ٹھیک ہے, اب کوئکلی پنجاب میں سیف اللہ نیازی پارٹی کے عہدیدار بھی ہیں, ظاہری بات ہے خدمات. اعجاز چودھری صاحب پنجاب میں بھی ان کا نام, گورنر پنجاب والی جو کنٹروورسی تھی ان کا نام آیا تھا, وہ بھی ہے. پھر اون عباس بپی, یہ بیت المال کے بھی ہیں, اور جنوبی پنجاب سے ان کی سلیکشن, اس پہ بھی کچھ سوال اٹھ رہے ہیں. علی ظفر ٹیکنوکریٹ کے سیٹ پہ بابر اعوان کا نام بھی آ رہا تھا, لیکن علی ظفر ایز ٹرپڈ ہم. ڈاکٹر زرکا سہروردی, ڈاکٹر زرکا تیمور سہروردی, وہ بھی ان کی بھی سلیکشن ہو گئی پارٹی میں. ظاہری بات ہے میں بھی ان کو دیکھتا رہا, لاہور میں ملاقاتیں بھی رہیں, تو ویری ایکٹیو ممبر. لیکن اس میں اون عباس بپی کے بارے میں کچھ سوال کی, ان کو کیوں سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا؟ بالکل, ایک تو ایم ڈی بیت المال ہیں یہ, اور ان کی بڑی سروسز ہیں بطور بیت المال کے. پرائم منسٹر کے جو پناہ گاہوں کا اور اس کے علاوہ لنگر خانوں کا جو پروجیکٹ ہے اس کو کامیاب کرنے میں اون پپی کا بہت اہم کردار ہے. اس کے علاوہ اگرچہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بڑے قریب تھے یہ, لیکن اس کے بعد اب یہ علیحدہ ہوئے, اس کے بعد پھر اب اپنے اون عباس جائیں, یہ اب آن پہ آئے ہیں, اور اس کے ساتھ اپنے آن پہ آئے ہیں. اچھا کوئکلی پہ سندھ والا پی, اس سے پہلے ان کی بڑی مخالفت بھی ہوئی, جنوبی پنجاب سے بڑی مخالفت ہوئی. دیکھیں جنوبی پنجاب میں پہلے ہی سی ایم جنوبی پنجاب سے, وزیر خارجہ جنوبی پنجاب سے, اس کے علاوہ سینیٹر بھی چلے ہیں, وہ ہو گئے جنوبی پنجاب کی ریپرزنٹیشن تو ہے, بھی آ گئے, لیکن اور بھی نام تھے, لیکن ان کی سلیکشن ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کی. پارٹی نے فیصلہ کیا تھا ان کے بارے میں, پارٹی کی ریکمنڈیشن. اعجاز چودھری سندھ کی میں بات کروں. اعجاز چودھری, اچھا اعجاز چودھری عمر چیمہ کے درمیان جو مقابلہ تھا, اب عمر چیمہ کو کسی بڑی حکومتی عہدے پر ایڈجسٹ کیا جائے گا, انہیں اگنور نہیں کیا گیا. اعجاز چودھری اور اس میں نا, کیونکہ ایک سیٹ کامل علی آغا کو دینی تھی پی ایم ایل کیو. ویری کوئکلی سندھ کے حوالے سے, سندھ میں فیصل واڈا ایم این اے ہے, ظاہری بات ہے ان کا کیس چل رہا ہے, اب یہ سینیٹ میں آ رہے ہیں. اور دوسرا سیف اللہ ابڑو کا نام, تو یہ کیا دونوں کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کانفیڈنٹ ہے کہ جتا دے گی سندھ سے؟ 100% جیت کے ساتھ یہ تمام نام دیے گئے ہیں, 20 کے 20, انہیں یقین ہے کہ 100% جیتیں گے. اس کے علاوہ چونکہ گورنر بھی ایشورنس دے رہا ہے, تمام جو ایم پی ایز ہیں اب ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. فیصل وابڈا کے لیے بہت ہی قانونی پیچیدگیاں تھیں, اس وجہ سے مخالفت بھی ہوئی, لیکن بالآخر حق میں. اور ابھی دیکھیں تلوار الیکشن کمیشن والی لڑکی ہوئی ہے, اور اگر اس میں کوئی سخت فیصلہ آ جاتا ہے, چیز آ جاتی ہے, تو پھر دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا. یہاں پہ فیصل واڈا سندھ سے آ رہے ہیں, اور سیف اللہ ابڑو کے بارے میں یہ تو آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں بھی ان کا گھر ہے. اگر آپ میریٹ کی طرف جائیں تو اس سے پہلے شروع میں 2-3 گھر گورنر صاحب بھی اکثر یہاں آتے ہیں. بڑا ٹف ٹائم دیا انہوں نے پیپلز پارٹی کو. بہت بڑے وڈیرے نہیں ہیں, لیکن ہر پریس کانفرنس میں ہر فنکشن ارینج کرتے ہیں, اور وہاں پہ بڑی پارٹی کے لیے خدمات ہے. پارٹی لیڈر ٹکا خان ثانی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ سارے کینڈیڈیٹس ہم نے ذرا اوور ویو بھی کر لیا, دیکھ بھی لیا. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.